अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। अगर बात की जाए तो इस वक्त मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों में तमाम सियासी पार्टियां सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के इंतखाबी रद्द-बदल के हवाले से और मुबैना धांधली के हवाले से और उन नताइज को ना तस्लीम करते हुए हमें धरने देते हुए, रैलियाँ देते हुए और इस तरह की कई प्रैक्टिकल चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कहीं पर धरने दिए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर भी धरने नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी कंप्लेंट्स भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ पे पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, कहीं पर पुलिस जो है वो लाठीचार्ज भी कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है सियासी इत्तेहाद की। इस वक्त पाकिस्तान ने एक सियासी इत्तेहाद को आगे लेकर चलना है, मुल्क के तमाम तर हालात को ठीक करना है। इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से दिए जाने वाले धरने या उनकी तरफ से जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, उस वक्त इस तरह का रिएक्शन सामने आना क्या पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं हो सकता। अपने पैनल से पूछेंगे। और अगर पॉलिटिकल चेंजेस के हवाले से बात की जा रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त हमें मैदान के अंदर लीड करती हुई नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में मौजूद थे, फिर लाहौर आ जाते हैं और मियाँ साहब से मुलाकात की खबरें भी सामने आ जाती हैं और आज की खबर ये भी रहती है कि वो अमरीकी सफ़ीर से भी मिले हैं। काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई है पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर। तो आज के प्रोग्राम में इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल में इस वक्त मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, नौशाद अली साहब। अपने पैनल को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, अगर बात की जाए पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से तो अभी तक इंतखाबात के हवाले से जो रिजल्ट सामने आए हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों के ऊपर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। उन एहतजाज के नतीजे में कहीं पर लाठीचार्ज भी किया गया है और जो तमाम सिचुएशन है वो आपके सामने है। इस तमाम तर सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, इंतखाबात करवाने का मकसद था ताकि मुल्क के अंदर इंतशार का माहौल ख़त्म हो, रवादारी आए, मुल्क में इस्तेहकाम आए। लेकिन यहाँ पे तो उल्ट काम हो गया। हम जिस इंतशार से बचने की कोशिश कर रहे थे, अब इस वक्त वो इंतशार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज आपने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम जितनी सियासी जमातें हैं, तमाम जमातों ने आज इस चीज़ पे एहतजाज किया और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि इंतखाबात में धांधली की गई है और की जा रही है। जबकि मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा मौका था। इन इंतखाबात के अंदर कोई ऐसी मिसाल कायम की जाती, इलेक्शन कमीशन, हमारी निगरान हुकूमतें, हमारी अदलिया मिल के कोई ऐसा किरदार अदा करते कि इन इंतखाबात में इस किस्म के धांधली के इल्ज़ामात ना लगते। लेकिन हो क्या रहा है, आज प्रोटेस्ट थे कराची के अंदर, जमात इस्लामी, PTI उन्होंने किए, पंजाब के अंदर PTI ज़्यादा नज़र आई, लाहौर के अंदर लिबर्टी मार्केट पे एक PTI का प्रोटेस्ट था, एक रिटर्निंग ऑफिसर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बाहर वो शहजाद फ़ारूक हैं जो मरियम नवाज साहिबा के मद्दे मुकाबल थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाए, बजाय इसके कि उनका जो एतराज़ है वो दूर किया जाए, वहाँ पर फिर वही पुलिस का रवायती जो अंदाज़ है, वहाँ पर मार धाड़, डंडे चलाना, गिरफ्तारियाँ, 15 के करीब इन्होंने लोग पकड़ लिए लिबर्टी चौक से। शहजाद फ़ारूक उम्मीदवार जो थे उन समेत 12 लोग यहाँ यूनिवर्सिटी के बाहर से पकड़ लिए। भाई आप इस तरह क्या कर रहे हैं? ये कोई 70 की या 80 की या 90 की दिहाई नहीं है। आप थोड़ा सा हालात को समझें। इसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें, इन दोनों की बहुत ज़िम्मेदारी है कि इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप चीज़ों को ठीक करें। हर काम डंडे से नहीं हो सकता। आप उनका ग्रीवियंस दूर करने की कोशिश करें। जो उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है, आप उनका जो भी कानूनी और आईनी उनका हक है उसके मुताबिक आपने रिकाउंटिंग करनी है, आपने रीचेक करना है, आपने फॉर्म 45 या 47 को रीचेक करना है, आप उनको करें। आप उम्मीदवारों की जो उनका ग्रीवियंस है वो ख़त्म होगा तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। अपने प्रोग्राम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया टैलेंट न्यूज़ को। फैसल करीम कुंडी साहब, जो इस पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है, इस पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद कई खबरें जो है वो ज़ेर गर्दश आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदारत अपने पास रख रही है, वजारत उज़्मा अपने पास रख रही है। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक मुलाकात हुई है। आप इस मुलाकात के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं और आपकी पार्टी का आइंदा आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की मुलाकात हुई। उससे मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कशन हुई, जिससे पहले भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब से
शहबाज शरीफ साहब मिले थे और उससे डिस्कशन हुई। जी। कल हमारी पार्टी का सीसी की मीटिंग है जिसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो तमाम चीज़ें रखेंगे अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी के सामने और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो फैसला किया जाएगा कि हमने क्या अमल इख्तियार करना है मुस्तकबिल के, क्या नहीं करना। तो इसी पे कल जो है मैं समझता हूँ कल रात तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अपना क्लियर मौक़िफ़ देगी। ठीक है, वैसे इत्तलात आपके पास क्या है, आपकी पार्टी का डिसीजन क्या हो सकता है, आप किस तरफ जा सकते हैं, वजारत उज़्मा की तरफ जा सकते हैं, सदारत की तरफ जा सकते हैं, और आज अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हुई है, तो इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया था। जी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप लेनी चाहिए और उसको देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती। ठीक। और हमें जो है अब ये समझते हैं कि एक मजबूत इत्तेहाद के साथ हम एक प्राइम मिनिस्टरशिप लें, या फिर मेरी ज़ाती राय कि फिर अगर वो नहीं मिलती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हम अपोजिशन में बैठें। ये मेरी ज़ाती तजवीज़ है जो मैं कल सीसी में भी रखूंगा। जी। और उसके बाद जो सीसी डिसीजन लेती है तो फिर उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही थी कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ लोगों के साथ राब्ते में हैं, और कुछ ऐसे अरकान जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ज़रूर है, इलेक्शन जीता हुआ है। आज भी एक ऐसी खबर सामने आई कि एक साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। तो क्या आप ऐसे अरकान के साथ रवाबित में हैं? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी कोई अलायंस कर सकते हैं? देखिए, हमारे आज़ाद अरकान के साथ राब्ते हैं। आज़ाद अरकान किसी के इस वक्त नहीं है। कोई अगर क्लेम करते हैं हमारे हैं, ये उस वक्त तक नहीं है जब तक वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते या किसी पार्टी में नहीं जाते। उस वक्त तक ये आज़ाद हैं और ये आज़ाद कहीं पे भी जा सकते हैं। इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरे हैं या किसी और के हैं। जब वो किसी जमात में चले जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बिल्कुल राब्ते हैं, हमारे आज़ाद अरकान के साथ राब्ते हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह कुछ आज़ाद अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी होंगे, और हम राब्ते में हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ भी हैं और आज़ाद अरकान के साथ भी हैं। जी आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, मेरा नाम आज़म है। तो क्या आप पंजाब में भी इंटरेस्टेड हैं हुकूमत बनाने में? क्या पीपल्स पार्टी ने कोई पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून से कोई तकाजा किया है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर बलूचिस्तान में और पंजाब में और फेडरल में तीनों सूबों में हुकूमत नहीं बन सकी, मैं समझता हूँ। और मेजॉरिटी है पंजाब में, अगर फ्रेंकली देखा जाए काफ़ी मेजॉरिटी है, तो PMLN बिल्कुल वहाँ पर हुकूमत बनाए, और बलूचिस्तान में डेफिनेटली हम उससे मदद मांगेंगे। और जो फेडरल में है, जो मैंने पहले बात किया कि हमारा हक बनने की दफा प्राइम मिनिस्टरशिप हमें दे, क्योंकि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अच्छा कुंडी साहब, अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं देते, वो सदारत या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर ये इन सीटों के ऑफर करते हैं, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ जाएगी हुकूमत में? देखिए, चीजें तो कल शाम को रखी जाएंगी CC में, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर डिबेट हो सकती है क्या उन्होंने कहा है और CC क्या डिसाइड करती है। मेरी जाती राय तो नहीं हो सकती। मेरी जाती राय तो यह कि बिलावल साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, एक एनर्जेटिक और एक यंग जो है वो, जिन्होंने अपने जो है वजारत खारजा को जिस तरीके से चलाया, उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टरशिप हो चला। लेकिन कुंडी साहब, नौशाद बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये पूछना चाहता हूँ कि नून लीग का एलामिया तो ये है कि आपके दरमियान जो है ये जो मीटिंग हुई है उसमें आपका असूली इत्तफाक हो गया है सियासी ताउन करने पे। क्या ये मुमकिन है कि कल CEC जो है इस फैसले को टर्न डाउन कर दे? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने आखिरी फैसला उन्होंने करना है। जब वो कल फैसला चीजें आएंगी, डिस्कशन होगी, तो उसके बाद ही जो है कुछ इस पोजीशन में होंगे कि क्या। अब जरूरी नहीं है कि टर्न डाउन क्या करना है। इत्तेफाक का मतलब ये नहीं है कि हमने प्राइम मिनिस्टर किसी को दे दिया या हमने ले लिया है। इत्तेफाक ये हुआ होगा कि डेफिनेटली हम मिलकर जो है आगे चलेंगे। इसमें ये नहीं होगा कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया। तो इसमें तो आप ये सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये बात हुई हो या ये बात हुई। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, जैसे आपने कहा कि मेरी अपनी ज़ाती तजवीज़ ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहें, तो क्या आपकी ज़ाती राय को आपकी पार्टी में अप्रिशिएट किया जाएगा? देखें, CC के मुख्तलिफ और भी मेंबरान हैं, वो भी अपनी तजवीज़ देंगे। ये मेरी तजवीज़ है और मैंने वो तजवीज़ दी है। बाकी मेंबरान भी तजवीज़ देंगे, और अगर मेरी तजवीज़ अच्छी लगी बाकी मेंबरान को तो शायद इंडोर्स हो, और अगर पार्टी कोई और फैसला करती है फिर हम उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक है। आखिर में आपसे जानना चाहूंगी कि आज अमरीकी सफ़ीर से काफ़ी तफसीलन मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसके क्या अहम पॉइंट्स थे वो भी काइंडली बता दीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फैसला कर सकती है मजीद?
دیکھیے مختلف ممالک کے سفیر جو ہیں وہ ابھی بھی مطلب ہے کہ الیکشن کے بعد مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سے ملتے ہیں. ابھی بھی مطلب ہے کہ ایسے وہ سفیر ہیں جن کا مطلب ہے کہ رابطہ ہے اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بزی اسکیجول میں بلاول صاحب کی چیئرمین پارٹی کی جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ ابھی کچھ پینڈنگ بھی ہیں, تو وہ ملتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر بھی. تو ایسا جیسے نارمل ایک ملاقات تھی الیکشن کے حوالے سے تھی, الیکشن کے انعقاد کے اوپر بھی تھی کہ کس طریقے سے الیکشن کا انعقاد ہوا, کہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا, سب چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی ہے. ٹھیک, تو ایک نارمل روٹین کی ملاقات تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ کافی ٹف ٹائم بلاول صاحب نے اپنے جلسوں میں دیا ہے انتخابی مہم کے دوران نواز شریف صاحب کو کہ میں آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. تو کیا یہ ہم سمجھے کہ یہ والا بیانیہ آگے بھی کنٹینیو رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے, یا یہ بیانیہ صرف انتخابی عمل تک تھا؟ دیکھیں یہ چند میں سمجھتا ہوں ایک دو دن میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ پولیٹیکل ہماری کیا. دیکھیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تین مین جماعتیں جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, ان میں سے دو جماعتوں کا اتحاد ہونا ہے اور حکومت بننی ہے. اگر کوئی بھی دو جماعتیں اتحاد نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہ ملک ری الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یا پھر آپ دو جماعتوں نے جو ہے وہ الائنس کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون اچھی جو ہے وہ الائنس بناتا ہے یا کون جو ہے اچھے مذاکرات کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب. نوشاد علی صاحب بڑھتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں. ایک تو پولیٹیکل بیہیویئر پہ بھی ڈسکشن کریں گے جن چیزوں کو فیصل صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے, لیکن اس سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت اپنی مبینہ دھاندلی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کے ورسز اسٹیٹ کا جس طرح سے جو ایک ہمیں ریئیکشن نظر آ رہا ہے سامنے, آپ اس ریئیکشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً کسی کو شکایت ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف, کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, وہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کے نتائج جو ہیں اس میں کسی بھی طرح کی پرابلم ہے, اس میں ریگنگ کی گئی ہے, وہ الیکشن رزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں یا کچھ بھی وٹ ایور. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اپنی درخواست دے, جو بھی اس کی معاملہ ہے, جو بھی اس کی شکایت ہے, اور الیکشن کمیشن کو اس کو فوری طور پہ دور کرنا چاہیے. یہ ایک پروسیس ہے. نون لیگ کے بھی ایک دو کینڈیڈیٹس گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ ری کاؤنٹنگ ہوئی, ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں آیا جس میں نون لیگ کا جو جیتا ہوا ہے وہ ہار جائے, لیکن دونوں میں میرا خیال ہے بیرسٹر ایک کوئی عقیل صاحب ہیں, انجم صاحب ہیں, ان کی ہے, ایک کوئی تمینہ دولتانہ کی ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے. یہ دو ری کاؤنٹنگ میرے نظر سے گزری تھی. تو اگر کسی کو کوئی فرض کریں کہ کوئی شکایت ہے, وہ الیکشن کمیشن میں درخواست دے, درخواست دینے کے بعد وہ جو بھی اس کی شکایت ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو اس کو فوری ایڈریس بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ٹائم اب بالکل کم ہوتا ہے. اب جب بھی خیر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اس کے اکارڈنگلی معاملات طے ہوں گے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاستی جبر کی کسی بھی وقت میں یا کسی بھی حالت کے اندر اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا. تو جبر والا تو معاملہ کسی صورت بھی ہونا نہیں چاہیے, لیکن کچھ تھوڑا بہت ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے, اور دفعہ 144 کے پیرامیٹرز خاص طور پہ سیاستدانوں کو تو پتہ ہی ہیں, جو ایک نیشنل اسمبلی کا لڑے الیکشن یا صوبائی اسمبلی کا لڑے, ان لوگوں کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کرنی. یہ بھی بات ہمیں معلوم ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ آنکھ بچا لی جائے تو ہاتھی بھی گزر جائے, جس کو نہ گزرنے دیا جائے اس کی جو ہے نا دم بھی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب یہ کوئی معاملات سب کے سامنے ہی ہیں. پہلے بھی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے جب ہوا جو ہے نا آپ کے مخالف ہوتی ہے تو آپ کو چیزوں کے ساتھ احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق یہاں پہ نا اصل میں تھوڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں کہ ضروری نہیں کہ انہوں نے واقعتاً کچھ کرنا ہوتا ہے, لیکن جب فرض کرے کہ میرے ساتھ اگر کوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں جذباتی ہوں گا, غصے میں ہوں گا, میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کروں گا, میں کہیں نہ کہیں کسی واٹس ایپ گروپ میں ادھر ادھر پیغام بھجواؤں گا, جی کال دے دی گئی ہے, جی فوراً یہاں پہنچ جائیں, یہاں پہ دھرنا دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. جس طرح اب ایک خبر چل رہی ہے کہ بالا حصار وہ جو ریڈیو پاکستان کی عمارت نہیں جہاں جلی تھی, وہ سب سے پرانی والی, اب وہاں سنا ہے کہ جی وہاں جو ہے ایک دھرنے کی تیاری کی جا رہی ہے کل کے دن. تو اس قسم کی جب اطلاعات آتی ہیں
تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اس طرح کی اطلاع جس طرح اس بارے میں اطلاعات تھیں کہ یہاں دھرنا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب دفعہ 144 کے دوران یقیناً انتظامیہ اس کی اجازت نہیں دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ گرفتاریاں کرنے کے جو امیدوار ہیں اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، سیاسی جو کارکن ہوتے ہیں، سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں، بات چیت کریں، انہیں بتا دیں اپنی جو بھی مجبوری ہے کہ آپ یہاں پہ اکٹھ نہ کریں، دھرنا نہ دیں. ویسے آپ نے درخواست جمع کرائی ہے، درخواست جمع کرائی ہے آپ کی، وہ کریں گے، کر کے تو آپ اپنے اس کے ساتھ چلے جائیں گھر. بس شاہ صاحب اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر سیاسی کارکن وہ احتجاج نہیں کرے گا، ایک تو کنسرن فورم ہے وہاں پہ بھی جائے گا، الیکشن احتجاج ضرور کریں، لیکن اس وقت دیکھیے، لیکن سیاسی کارکن نے احتجاج کرنا ہوتا ہے ضرور کرے، اور اس کا احتجاج بجائے اس کو سننے کے اگر اس پہ لاٹھی چارج کر دیا جائے، ان کی گرفتاریاں کر دیا. میں تو پہلے آپ سے کہا تھا کہ جبر کی کوئی وہ نہیں کی جا سکتی. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں دفعہ 144 نافذ ہے، لیکن کیا صرف ایک جماعت کے لیے نافذ ہے؟ میں نے آپ کو کہا، میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ تو ہمارا مزاج ہے کہ ہاتھی بھی نکل جائے گا تو نکلنے دیں گے، نہیں ہمیں پسند آئے گا تو ہم وہ ان کو ضرورت نہیں ہے. ابھی وہ لگے ہوئے ہیں اپنے معاملات کے اندر، انہوں نے جو بھی درخواستیں دینی ہیں، جو بھی ان کے بھی کافی سارے، وہ انہوں نے بھی کوئی 28 حلقے انہوں نے بھی فگر آؤٹ کیے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ذرا شور نہیں کر رہے، لیکن جو طریقہ کار آپ کریں. جن کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا کیا وہ احتجاج بھی نہ کریں؟ کیا وہ بات بھی نہ کریں؟ ضرور کریں، کس نے منع کیا؟ یہ تو ان کا آئینی حق ہے کہ وہ بات کریں، لیکن کیا ہماری جو نگران حکومتیں ہیں انہوں نے یہ سوچ لیا ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے صرف ڈنڈے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے، ہم نے گفتگو سے نہیں ان کو ہینڈل کرنا، ہم نے ان کے جو اعتراضات ہیں وہ دور نہیں کرنے. میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اصول یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں، ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن سے 2 دن پہلے وہاں 24 بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے دہشت گردی کا اس کے اندر، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس قسم کا اگر اکٹھ نہ ہو، یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، یا تو آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، بات چیت کریں، ان سے بات کر کے ان کو اپنا موقف سمجھائیں انتظامیہ، اور وہ انتظامیہ کو اپنی بات سمجھائیں، ان کا کوئی کام ہونے والا ہے، ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، اس کی جو حاجت ہے، تکلیف ہے، وہ رفع کریں. جو بھی معاملہ ہے پچھلے 2 سال سے یہ اس قسم کا جبر کیا جا رہا ہے، اور 2 سال کے جبر کے بعد کیا حاصل وصول کیا ہے؟ انتخابات ہے ہمارا ٹارگٹ. انتخابات کا ٹارگٹ کیا تھا کہ انتشار ختم ہو. بالکل. آج جب ان لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے، آزاد چاہے جتنے بھی جیتے ہیں، 100 جیتے ہیں، 95 جیتے ہیں، 93 جتنے بھی ہیں، بھئی آپ ان کا مینڈیٹ تو تسلیم کریں. آپ آج پھر وہی 2 سال سے جو لگے ہوئے ہیں، آپ اسی روایت پہ قائم ہیں کہ ان پہ ڈنڈے چلائیں، ان کو مار دھاڑ کریں، گرفتاریاں کریں. بھئی آج تو احترام کر لیں. اگر ان لوگوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، اتنا تو ان کا حق بنتا ہے. اتنی عزت کے تو وہ حقدار ہیں وہ لوگ. بالکل ضرور سارے عزت کے حقدار ہیں، لیکن پہلی تو بات یہ ہے، دیکھیے چوہی صاحب، وہ جیت لیں گے. اگر وہ جیت جائیں گے، جو بھی امیدوار جیتے ہوئے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، جو ہارے ہیں ان کے پاس بھی ان کے لوگوں کا مینڈیٹ ضرور ہے. مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ ان کا بھی مینڈیٹ. لیکن میں آپ کو صرف بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے، میں نے آپ کے ساتھ وہ نہیں آرگیومنٹ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ریاستی جبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور دونوں طرف سے معاملات کو نا بات چیت اور صلح. دیکھیے جواب دینا الیکشن کمیشن نے، ہر معاملہ جو انتخاب سے ریلیٹڈ ہے اس کا جواب دے الیکشن کمیشن. اب آپ فافن کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں، فافن کی رپورٹ کے میں آخر میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو وضاحت ہے، یہ جو نامکمل نتائج کے اوپر جو یہ معاملات بڑھ گئے تھے، اور جو جتنی بھی یہ جو 29% تقریباً جو حلقے ہیں جہاں پر معاملات خراب ہوئے ہیں، تو وہاں پر اس کی وضاحت الیکشن کمیشن نے دینی ہے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس کے اندر کسی تیسرے کا کوئی کردار ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اب الیکشن کمیشن کی صورتحال یہ ہے کہ اس دن جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے، اس رات الیکشن کمشنر صاحب نے خود کہا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم نتائج کمپائل کر کے آپ کو دے رہے ہیں، اور اگلے 12 گھنٹے گزر گئے، آدھا گھنٹہ نہیں ان کا پورا، حتیٰ کہ آج جا کے نتائج کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اور رات تک جو ریٹرننگ اور پریزائڈنگ آفیسر جو ان کے آفس کھلے ہوئے تھے، وہاں پہ پتہ نہیں کون سے جنات رات کو رد و بدل کر رہے تھے یا ووٹ کمی بیشی کر رہے تھے. بھئی الیکشن کو آپ گزرے اب 2 دن ہو گئے ہیں، تیسرا دن جا رہا ہے، آپ ابھی تک ان دفاتر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رات 12 بجے سے پہلے جو الیکشن کمیشن کی پہلے اناؤنسمنٹ تھی، رات 12 بجے سے پہلے نتائج سارے کمپائل کرنے ہیں. اس کے بعد رات کو 2 بجے کہا گیا جی آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے. وہ آدھا گھنٹہ ہی آج تک ختم نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن صاحب کا. یہ دیکھیں نا، یہ تحقیقات طلب باتیں نا، وہاں تحقیقات ویسے شروع ہو چکی ہوئی ہیں اس بات کی کہ ریٹرننگ آفیسرز نے وہ جو انتخابی نتائج ہیں وہ ان میں اتنی دیر کیوں کی. اور رات 12 بجے تک، میں رات کو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات 12 بجے میرے پاس ایک خبر آتی ہے کہ لاہور کے کچھ حلقوں کے اندر
ریٹرننگ آفیسر پولنگ آفیسرز اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی الیکشن کے اتنا ٹائم گزرنے کے بعد ریٹرننگ اور پریزائڈنگ آفیسر کا دفتروں میں بیٹھنے کا کیا کام ہے؟ وہ پولنگ اسٹیشن، دفتر نہیں پولنگ اسٹیشن، وہاں پہ ان کا سامان کی موجودگی کا، ان کے وہاں ہونے کا کیا جواز بنتا ہے؟ پھر ہم نے باقاعدہ اس کو ویریفائی کیا، چیک کیا، پتہ چلا کہ NA 126 کے وہ حلقوں کے اندر وہ ابھی تک بیٹھے تھے اور وہاں پہ پتہ نہیں کون سی ایسی پرسرار کاروائیاں ہو رہی تھی کہ جس کی ضرورت ہے ابھی تک بیٹھنے کی. میری ویسے اطلاعات یہ تھیں کہ اس وقت صرف اتنی بات ہے، اس وقت انہوں نے کیا یہ تھا کہ جب لیٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے تمام پریزائڈنگ آفیسرز کو بلا لیا تھا ادھر اپنے اپنے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں، کہ وہاں پہ کیونکہ خواتین وہ ہیں دوسرے ہیں، انہوں نے گاڑیاں بھیج کے ان کو منگوا لیا تھا کہ آپ جو بھی کام کرنا ہے یہاں کریں، کیونکہ کوئی آگے پیچھے ہو جائے مسئلہ، مثال کے طور پہ کوئی باہر سے کوئی تیسرا بندہ آ کے گن مین لے آئے 3-4 اور کو قبضہ کرنے کی کوشش کرے، اتنی سیکیورٹی معاملات میں پرابلم آتی، تو یہ ساروں کو انہوں نے بلوا لیا تھا جہاں جہاں سے ابھی جو ہے وہ لیٹ تھا کہ اپنا سارا سامان لے کے یہاں آ جائے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے ہو تاکہ اس میں پرابلم نہ آئے. مجھے لگتا ہے وہ بھی ساری چیزیں اکٹھی کرنے سے پرابلم آیا. بہرحال وہ جو بھی ہے آیا نہیں آیا، ہر دو صورت کے اندر الیکشن کمیشن نے جواب دینا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ہر حال میں جواب دینا ہے. کمیشن کیا واقعی میں تیار نہیں تھا؟ الیکشن کمیشن صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ جہاں پر وہ نہیں معلوم تھا کہ فون سروس بند ہونی ہے، تمام چیزیں بند ہونی ہے، تو یہ تیاری بھی تو ہونی چاہیے تھی. ویسے دیکھیں نا، یہ حیران کن بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے کہ 5 سال بعد انتخابات کروانا، اور 5 سال انتخابات کروانے میں جتنی تاخیر کی گئی، کبھی سیکیورٹی ریزنز، کبھی فنانشل ریزنز، بہت سارے انہوں نے ایسی توجیحات گھڑ کے الیکشن کو ملتوی کروایا، صوبائی اسمبلیوں کا بھی پھر نیشنل اسمبلی کا بھی. اس کے بعد اللہ کر کے جب 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں، کم از کم اس پہ تو اپنی تیاری مکمل رکھتے، کم از کم اس پہ تو شفافیت قائم کر لیتے. اس کے اوپر دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر کراچی سے خیبر تک اعتراضات اٹھ رہے ہیں، لوگ ہر جگہ پہ دھاندلی کا واویلا کر رہے ہیں. اگر الیکشن کمیشن نے یہی سب کچھ کرنا تھا، اور جس قسم کا اس وقت حالات جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سب سے پہلے تو جو ایک پارٹی سے بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے واپس لیا تھا، وہیں سے الیکشن کمیشن کی نیت جو ہے نا وہ سامنے آ گئی. ٹھیک ہے جی، مجھے بریک لینی. یہاں پر جہاں پہ بات کی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اعتراضات کافی زیادہ ہیں. اب ان کو ان فیوچر وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں یہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی، الیکشن 2024 جس نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے، وہاں پر سب سے بڑا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آخر اداروں کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا. اور اگر اداروں کے کردار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جس طرح کے فیصلے کیے گئے، پھر اس کے بعد سب سے بڑا اعتراض اس جو آ رہا ہے کہ کسی اور پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار جب وہاں سے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو کیا اپنی سیاسی وابستگی کو انہیں تبدیل کر دینا چاہیے؟ آج ایسا ہی واقعہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لیتے ہیں. یہ کئی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہو چکا ہے، اس طرح کی تمام تر چیزیں مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہیں. ہارس ٹریڈنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں، ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ کون کس کی کتنی بڑی بولی لگانے جا رہا ہے. تو یہ تمام تر سوالات جو ہیں اس حوالے سے، کیا ہمارے ادارے کوئی ایکشن لیں گے؟ کیا ان کو ان تمام تر چیزوں کے بارے میں علم تھا، نہیں تھا؟ اپنے پینل سے جانتے ہیں. نوشاد صاحب، جیسے ہی ہم نے بات کی، ابھی فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، میں نے ان سے بھی یہ پوچھا تھا کہ آزاد امیدوار اور بالخصوص وہ امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، تو انہوں نے بڑا اس کا گول سا جواب دے کے کہا کہ نہیں، دیکھیں ابھی تک انہوں نے اپنی پارٹی افیلیشن تو ظاہر نہیں کی ہوئی ہے، اسی لیے تو وہ آزاد ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا جناب کہ اس وقت جو ہارس ٹریڈنگ جس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بھی کئی دفعہ بات کی گئی، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یا دیگر کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اب جو یہ اس وقت جو ہمارے سامنے ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ جو صاحب تھے ابھی جو جیتے ہیں، وسیم قادر صاحب جو تھے، یہ انہی کی یہ پہلے ہیں شخص جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے یہ انتخاب جیتے، کیونکہ انہوں نے روہیل اصغر صاحب کے اگینسٹ الیکشن لڑا، نون لیگ کے اگینسٹ. 2024 کے پہلے لوٹے، اب کہہ سکتے ہیں، اب تو کہہ سکتے ہیں. اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میں بائی چانس ایسے ہی سوشل میڈیا پہ میں ایسے ہی سرفنگ کر رہا تھا، تو میری نظر سے نا وہ تصویر گزری جس پہ ہمارے شہباز گل صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان کی ایک ٹویٹ تھی 2018 کی، 20 دسمبر 2018 کی. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈپٹی میئر راوی ٹاؤن ہوا کرتے تھے، اور اس پہ لکھا تھا کہ انہوں نے ایک وکٹ گرا دی. تو جب انہوں نے یہ تحریک انصاف کو پیارے ہوئے، ان کو وہ جھنڈا جو پی ٹی آئی کا جھنڈا جو اسکارف پہنانے کی جو تھی تقریب جو جاری تھی، اور اس کے اوپر لکھا کہ ایک اور وکٹ اڑا دی. جب یہ وکٹیں اڑتی تھی نا، ہم تب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، ہم نے جہاز بڑھ اڑتے دیکھے، آپ سب لوگوں کے علم میں ہے، ہم سب اس پہ بات کرتے ہیں، ٹرن کوٹس پہ بات کرتے ہیں، نہ یہ اس وقت ٹھیک تھا نہ یہ آج ٹھیک ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب چونکہ اب پابندی نہیں ہے، کریں کیا اب ان کا تو بیسکلی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے ووٹ لینے کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور جماعت میں جاتا ہے تو اس کا محاسبہ اب وہاں کے عوام ہی کریں گے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. وہی ان سے بات کریں کہ جناب آپ کو ہم نے آپ کو مینڈیٹ کسی اور چیز کا دیا تھا، یا کسی جماعت کے نام پر یا کسی سیاستدان کے نام پر دیا ہے، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ تعمیر و ترقی کے لیے، اپنے حلقے کے بہتر مستقبل کے لیے، یا پاکستان کے وہ کیا کہتے ہیں سر، وہ درخشاں مستقبل کے لیے وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کا جواب ان کے حلقے کے لوگوں کو لینا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب پہلے بھی بات کر رہے تھے، ہم یہ بار بار اس معاملے پہ ہم نے بات کی ہے کہ جہانگیر ترین سے لے کر پرویز خٹک صاحب تک اور سرور خان صاحب جیسے لوگ جو انتخابات میں جن کے بارے میں، اور کئی الیکٹیبل ساؤتھ پنجاب کے آپ ان کے نام گن سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ الیکٹیبلز ہیں. الیکٹیبلز اس لیے ہوتے تھے کہ وہ کسی پارٹی کے مرہون منت نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم نے ان انتخابات کے نتائج میں یہ دیکھا ہے کہ ایسے تمام تر افراد کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کو پذیرائی نہیں ملی. زیادہ تر جو ان میں سے لوگ ہیں، یہاں تک کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا انتخاب ہار گئے ہیں. سو ایک چیز ہمارے سامنے ہے، لیکن اب معاملہ ہے وہ کہتے ہیں نا، جس طرح وہ ابھی کورٹ کی آپ بات کر رہے تھے چوئی صاحب کے بلے کے نشان والی، وہ تکنیکی معاملہ ایسا ہے، اب تکنیکی بنیادوں پہ وہ فیصلہ درست ہے. اب اس وقت چونکہ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو تکنیکی بنیادوں والا معاملہ ہے نا، اس وقت اب تکنیکی بنیادوں پہ آپ انصاف کو کہہ کچھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اوپر کسی پارٹی کی کوئی بانڈنگ نہیں ہے. اس کا احتساب صرف عوام کر سکتے ہیں. اب وہی ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ اب آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکیں گے. جتنے بھی لوگ یہاں سے اپنی افیلیشن چینج کریں گے، اور چینج کرنے کے بعد یہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کسی اور جماعت میں جانا، ان کے اوپر چونکہ پابندی نہیں ہے، اور شاید یہ آزاد بھی اسی لیے تھے. اب چونکہ آزاد اسی لیے تھے کہ یہ سارا کچھ ہو سکے، تو وہ ہو رہا ہے. اب وہ اس کو آپ روک بھی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے اعظم صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک بیان دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے آزاد امیدوار ہیں، انہوں نے حلف نامہ دیا تھا کہ اور حلف اٹھایا تھا کہ ہم اپنی پارٹی وابستگیاں، اپنی ایفیلیشنز کو چینج نہیں کریں گے. آج جو ایک واقعہ سامنے آیا ہے، کل بھی کچھ 4 لوگ تھے جو اپنی ایفیلیشنز چینج کر رہے تھے، آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ہارس ٹریڈنگ کو؟ اچھا، کل والے جو تھے نا وہ ادر دین پی ٹی آئی تھے، لیکن آج یہ تو باقاعدہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں شامل تھے نا. تو میں تو انہیں سب سے سیکرٹری جنرل تھے لاہور کے، سب سے پہلے تو وسیم قادر صاحب کو اس چیز کی مبارک دوں گا کہ 2024 کے پہلے لوٹے وہ ثابت ہوئے ہیں. اس چیز کی انہیں مبارک ہو. بات یہ ہے کہ جب بلے کے نشان کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں گیا. دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، عزت مآب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماضی کے اندر ووٹ کی تقدس کے اوپر بہت اچھی گفتگو کرتے رہے، اور انہوں نے بڑے اچھی اس پہ باتیں کی ہیں. لیکن جب بلے کا فیصلہ گیا، اس وقت ہمیں توقع تھی کہ اس فیصلے کے کیا آگے نتائج آئیں گے، کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. کیا صرف اس لیے بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا کہ کل یہ بغیر نشان کے، بغیر پارٹی شناخت کے الیکشن جیتیں گے تو ان کی منڈیاں لگائی جائیں گی اور ان کی خرید و فروخت شروع ہو جائے گی؟ آج دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ان کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، دونوں پارٹیاں ان کی طرف دیکھ رہی ہیں، خرید و فروخت کی جا رہی ہے. خرید و فروخت کے ثبوت بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اب اس میں کون سے ایسے مفادات وسیم قادر صاحب کو ملے ہیں، وہ مالی ہیں، وہ کوئی اور مفادات کیسے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے تبدیل کی اپنی وفاداری. اب بے شک اس کا جواب عوام نے لینا ہے، اس کا احتساب بھی عوام نے کرنا ہے. انہیں اس چیز سے سبق لینا چاہیے تھا. ابھی جن کا ذکر کیا نا نشاط صاحب نے، اس سے پہلے بھی ہم نے ضمنی انتخاب میں بھی جو ٹرن کوٹ سے ان کا یہاں پہ برا حال ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد وہ لوگ جو کہ پارٹیوں کی سربراہی کر رہے تھے اور قدور شخصیات تھیں، جن میں جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک صاحب، غلام سرور خان صاحب، فردوس عاشقوان صاحب، ایسے بہت سارے نام ہیں. آپ دیکھیں وہ سارے الیکشن لوز کر گئے ہیں. اور یہ وسیم قادر صاحب یا تو یہ زندگی کا آخری الیکشن انہوں نے لڑا یا یہ سیاست چھوڑنے کا آگے پلان کر رہے ہیں. کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ عوام نے جس طرح ان کو ریجیکٹ کیا ہے، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، ان لوگوں کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح کہ آپ نے ابھی علی محمد خان صاحب کی جو بات کی،
देखें ये वो लोग थे पीटीआई के जो एफिलिएटेड लोग थे, बिल्कुल। इन्होंने बकायदा हलफ दिए थे जी। और आपको याद होगा कि लोगों ने इनसे कुरान पाक पे भी हलफ लिए थे, एक तहरीरी हलफ पार्टी के लिए और एक कुरान पाक के हलफ। अब ना तो इन्हें खुदा का खौफ है, ना इन्हें अवाम के इंतकाम से डर लग रहा है, और यही बात मैं अपनी निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से भी कहूँगा कि खुदा के खौफ से भी डरें और अवाम के इंतकाम से भी डरें। आप उतना काम करें जितना अवाम बर्दाश्त कर सकती हो। आज अगर अवाम को एक मैंडेट मिला है, आप मत उसके अंदर छेड़छाड़ करें। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो लोग बाहर आएंगे, लोग एहतजाज करेंगे, वो उनका हक है। और उससे क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर जो हम तवक्को लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालना है, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालना है, ये नहीं निकल पाएंगे। आज हम PDM 2 देख रहे हैं मुस्तकबिल के अंदर, उसकी क्या वजूहात है, यही है अवाम ने उस PDM की 16 माह की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी उसका ये रद्द अमल है जो अवाम ने इन इंतखाबात के अंदर दिया है, और वो वोट की सूरत में दिया है। वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा कहा करती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लड़ाई झगड़े उनका वोट बढ़ गया। वोट के जरिए अगर कोई इंतकाम लेता है, और ये अवाम का हक है, अवाम को लेना चाहिए। और कल को जब ये हुकूमत बनाएंगे उसके बाद भी अवाम का हक है इनका एहतसाब करने का, बिल्कुल है, और वो भी वोट से किया जाएगा। लेकिन हमारे जो इस वक्त अदारे जो जिम्मेदार हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट है, मेरा ख्याल है कि उनको इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, इसकी शफाफियत को यकीनी बनाए और लोगों का जो ग्रीवियंस है इस वक्त वो ख़त्म किया जाए, ताकि मुल्क के अंदर इंतशार ख़त्म हो, थोड़ी सी रवादारी का एक माहौल पैदा हो और मुल्क की मुआशत वो कहीं ठीक हो सके और मुल्क आगे चले। निशात साहब बड़ी दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं कि हम अभी वेंटिलेटर से उतरे हैं, हम अभी बेड से नीचे नहीं उतरे, वो बड़ा टाइम चाहिए हमें उससे उतरने के लिए, और उसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठे बैठ के अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। ठीक है, वेंटिलेटर से अभी भी हम उतरे, हमने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग पे मैं लाजमी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है इस वक्त कि जो हर एक आम बंदा ये सवाल भी पूछ रहा है। फिर कुछ ऑब्वियस ही बात है, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया भी जो है इसके ऊपर लाजिमन उसको कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और अभी की जो ताज़ा इत्तलात है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 24 घंटों में दूसरी मरतबा रब्ता भी हो चुका हुआ है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कानून का मामला या कानून का दरवाज़ा जो है वो तब खुलता है या खटखटाया जाता है या उसके अंदर से कोई बात तब सुनवाई तब हो सकती है जब कोई कानून तोड़ा जाए। अब मसला फिर वहीं का वहीं है ना। हम जो बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर कोई चीज़ अब लागू नहीं है, जो सिचुएशन इस वक्त है। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखिए मैं आपको बताऊँ, सिर्फ PDM जमातों की तरफ से जिम्मेदारी या उनकी तरफ से ही सिर्फ ये जो कौम मुल्क सल्तनत की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंतहाई जिम्मेदारी से मामलात को आगे चलाना चाहिए। आप देखिए कि झूठ का मामला इस हद तक बढ़ चुका है, इस हद तक वो मामलात आगे बढ़ चुके हैं कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, अभी बेसिकली तो PTI की एक तरह से कमांड उनके हाथ में है, बाहर जो बाहर है। आप इस तरह के दावे क्यों करते हैं? क्यों आवाम को ये जज्बात में आप डाल रहे हैं कि 180 सीटें हमारी हैं? वो वहाँ जो अपने क्या नाम है उनका, वो जो शेर अफजल मरवत साहब, हमारी 182 सीटें हैं। आज ये हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट की, मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा जी आलमी अदालत इंसाफ में चले जाना चाहिए। भाई आलमी अदालत इंसाफ जो है उसका ये काम नहीं है, वो इंसानियत से मुतल्लिक मामलात को देखती है। मतलब ये बात करने का मकसद ये था कि जब हम यहाँ बैठकर ये बात कहते हैं कि जी ये जो अब सियासी इंतहा पसंदी, जो मैं आप कहूँ सियासी इंतहा पसंदी इस हद तक बढ़ गई है, इसको हमें डाउन करना है। अब अगर आप इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, ये मतलब ये फाफन की रिपोर्ट में लिखा है कि नामुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर नताइज अखज़ किए गए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ गए। ठीक है, ये किसी ने तो प्लान करके किया है। उन्होंने भी मेंशन किया है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि फॉर्म 45 भी जाली तकसीम किए गए, 47 भी तकसीम किया गया। कौन लोग थे, कैसे कर रहे थे ये? देखिए ना, एक प्लान काम है ना। मैं फॉर्म 45 तो नहीं बना सकता, बड़ी मुझे वो टाइपिंग भी और फॉन्ट भी और ये सारी चीज़ें देख के। अब अगर इस तरह के कोई लोग हरकतें कर रहे हैं, उन लोगों को कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुआशरे में इंतशार का बाइस बन रहे हैं। अब आप सारे तमाम तर TV चैनल्स के ऊपर कहीं 180 नशिस्तों का फिगर नहीं, कहीं पर भी कोई एक चैनल भी ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि आपके पास 180 नशिस्तें हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास 100, वो एक कह रहा है 180 है। अलीमा खान साहिबा ने कहा मेरे पास 180 है, वो कह रहे जी 182। मैंडेट में डाका डाल गया। मैंडेट के डाके का हाल ये है, फाफन की रिपोर्ट कहती है कि PTI के वही वोट हैं जो 2018 में थे। ठीक है, उसके अगेंस्ट नून लीग के जो वोट है वो 1 करोड़ 69 लाख से 1 करोड़ 33 लाख
ہو گئے, ایک کچھ لاکھ بڑھ گئے, 69 لاکھ سے 72 یا 76 لاکھ ہو گئے میرے, سوری کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں بڑھے, پی ٹی آئی کے تقریباً وہی رہے ووٹ, ٹھیک ہے نا, جو نئے عوام میں مقبول ترین جماعت. ہم نے نا اس دن فافن کے سابق وہ باری صاحب کو لیا, یہ بات کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ بتائیے گا. مجھے پتا ہے باری صاحب اس وقت ساتھ تھا. مقصد کہنے کا یہ میں نے نہیں بنائی, ٹھیک ہے نا, مجھے نہیں پتا یہ کس طرح بنائے گی. وہ کہہ رہے ہیں 5 کروڑ سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے, ان میں سے صرف 1 کروڑ 70 لاکھ پی ٹی آئی کو پڑے ہیں. آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن سے یہ پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی, میں یہی کہتا تھا پچھلے, میں کہتا تھا نواز لیگ اینٹی نواز لیگ. اگر 5 کروڑ میں سے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ پڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, تو باقی اینٹی عمران خان پڑے ہیں, باقی اینٹی تحریک انصاف پڑے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. اس کو وہ ہو سکتا ہے میرے سے آپ ڈس ایگری کریں کہ نون لیگ کو علیحدہ پڑے ہیں, مان لیتے ہیں, لیکن انہوں نے عمران خان کے اگینسٹ لڑے ہیں نا. اب بات یہ ہے, اور یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے, ووٹ ان کے وہیں ہیں, نشستیں تقریباً اسی طرح کی ہیں جس طرح پہلے تھیں, وہ جس طرح ہم بناتے رہے, جس طرح جب اس کے بعد کا جو پروسیس شروع ہوا تھا جس پہ ہم سب کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ جی ہمارے پاس 2/3 میں, فرض کریں میں دعویٰ کر رہا ہوں, کوئی تو پوچھے گور صاحب سے, آپ پوچھ سکتے ہیں گور صاحب کو کہ یہ 2/3 میجورٹی کہاں ہے. اب 180 سیٹیں پوری نہ ہو, چوہی صاحب یہ فرض بنتا ہے نا ہمارا کہ ہم ان سے پوچھے کہ یہ 180 سیٹیں پوری کر کے دکھائیں. میں اس پہ عرض کرتا ہوں, دیکھیں ہم لوگ ساری ٹرانسمیشن میں لمحہ بلمحہ ہم چیزوں سے آگاہ رہے. بالکل ہمارے سامنے رزلٹ رکے, جب رزلٹ رکے ابہام پیدا ہوا, شکوک و شبہات پیدا ہوئے. دیکھیں اسی وقت اس کے بعد ایک پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہوئی, اس کے بعد جنات آ گئے. رات کو جب ہم صبح سو کے, میری عرض سن لینا, صبح جب ہم سو کے اٹھے ہیں, جب ہم سو کے اٹھے ہیں تو پھر پتہ نہیں جنات نے رات کو اپنا کام کیا, وہ صبح رزلٹس ہمارے سامنے آئے. اب آ جائے فارم 45-47 کے متعلق, کیونکہ وہاں پہ ہمارے یہ 52% تھا 2018 کے انتخابات میں انوملیز, اس دفعہ 29% ہیں. میری عرض تو سن لیں, فافن کی رپورٹ ہمارے جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے, تمام پولنگ سٹیشن, ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے جرنلسٹوں کی بھی تحقیقات شروع ہو چکی ہے. ہمارے جو جرنلسٹ جو رزلٹ کمپائل کرتے رہے, جو کلیکٹ کرتے رہے, وہ اپنے دفاتر کو بھجواتے رہے ہیں. اب جو جرنلسٹ جو رزلٹ بھیجتے ہیں ان کو تو کسی پارٹی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سا امیدوار کس پارٹی سے, ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ رزلٹ جلد از جلد حاصل کرنے اور اپنے دفتر کو بھجوانے تاکہ ہم عوام تک پہنچائیں. اب اس وقت اگر کوئی پریزائڈنگ افسر فارم 45 اگر غلط جاری کر رہا ہے یا جعلی جاری کر رہا ہے, اس کا احتساب ہونا چاہیے. کوئی ریٹرننگ آفیسر فارم 47 اگر غلط جاری کر رہا ہے, جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کے 2 فارم 47 آئے ہیں, ایک فارم 47 آیا کہ میاں صاحب کے ووٹ اتنے ہی ہیں, باقی جماعتوں کو 0-0 کر دیے ہیں. ایک فارم 47 دوبارہ آیا جس میں میاں صاحب کے پھر ووٹ اتنے ہی ہیں, باقیوں کو 2-3 ہزار ووٹ ڈال دیے گئے. ایک ابتدائی تحقیقات بھی شروع ہو گئی. ابتدائی تحقیقات میں یہ پتا چلا ہے کہ بعض صحافیوں نے کینڈیڈیٹ کے دفتر سے فارم جو لیا ہے نا 45 فارم 45 کینڈیڈیٹ کے وہ بھیج دیا. کینڈیڈیٹ کے دفتر سے بھی لیتے ہیں, کینڈیڈیٹ کے پاس بھی کون دیتا ہے؟ کیا کینڈیڈیٹ, میری ایڈ سن لینا, کیا امیدواروں نے اپنا الیکشن لڑنے کے دوران ایسے کوئی چھاپا خانہ لگا لیا تھا کہ وہاں 45 اور 47 چھاپ رہے تھے؟ اچھا دوسری فرض کریں غلط فارم ہو, فرض کرتے ہیں نا غلط فارم ہو, تو کہیں نہ کہیں وہ کسی نے غلط کیا, کسی نے نہیں کیا ہو, چاہے وہ نون لیگ نے کیا ہو, پی ٹی آئی نے کیا ہو, پیپلز پارٹی نے کیا ہو. اچھا اب مقصد کیا تھا؟ بات جہاں سے شروع ہوئی ہے کہ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کیسے شروع ہوئی. جب بلے والے نشان کے بعد جب ان لوگوں نے ووٹ لے لیے, آج ہارس ٹریڈنگ شروع ہو چکی ہے. پہلا قطرہ اس میں وسیم قادر صاحب ہے. اچھا اب آگے آپ مزید دیکھیے گا, یہ ہارس ٹریڈنگ کا بازار مزید گرم ہوگا. اور آصف زرداری صاحب آپ کو پتا ہے اس کے ماسٹر ہیں, ان کو خرید و فروخت کا بہت اچھی طرح تجربہ بھی ہے, اور ماضی کے اندر ان کو چاہے سینٹ عمران خان صاحب کو بھی اتنا ہی ہے. ہم نے دیکھا تھا 60-62 سیٹوں سے کیسے 180 تک گئے تھے. ہمارے وہ عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم اور عمران خان کا جہاز اس وقت کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, جتنا آصف زرداری کی ذمہ داری اتنی عمران خان کی بھی بنتی ہے. ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو یہ کہ ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ضرور سامنے آ رہی ہے, لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا جائے گا, نہیں لیا جائے گا, یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد, نتائج کا عمل مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت گیم کی نمبر کی دوڑ شروع ہو چکی ہے, یعنی کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا شاید حکومت اسی کی بن سکتی ہے. سیاسی پنڈتوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت انہیں مخلوط حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مخلوط حکومت اگر بن جاتی ہے تو اس کی کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ ڈیلیور کر سکیں گے, نہیں ڈیلیور کر سکیں گے؟ اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو ان سے سوال کون پوچھے
پوچھے گا. اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جیسے بات کی جا رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, تو کیا وہ اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں؟ کچھ میٹنگز بھی سامنے آ رہی ہیں, کچھ پوائنٹس بھی شیئر کیے جا رہے ہیں. اعظم چودھری صاحب, جیسے ہم نے ہارس سیٹنگ پہ بات کر لی, اور پھر کچھ ایسے جو ہیں تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جن میں بات کی جا رہی ہے کہ مخلوط حکومتی بن سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, فیصل صاحب نے بڑے کھل کے جواب ہمیں نہیں دیے, انہوں نے بڑے اشارتاً کچھ باتیں کی ہیں, تو یہ آخر نمبر گیم جو ہے وہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ کیا واقعی میں پیسے کا اتنا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے؟ اچھا, میں یہ حکومت سازی سے پہلے نا ایک پوائنٹ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا دیکھا؟ جی, انٹرنیشنل میڈیا کا اتنا سخت ریئیکشن ہے ہمارے الیکشن کے اوپر کہ وہ لان تان کر رہے ہیں. اور میں نے انٹرنیشنل میڈیا کی ایک سٹوری میں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی جو ذمہ داریاں تھی اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے. یہ پاکستان کی کیا عزت افزائی ہو رہی ہے؟ الیکشن کمیشن کا اگر کام ذمہ داری کے ساتھ کیا جاتا تو یہ کچھ نہ ہوتا. ہاں, اب آ جاتے ہیں حکومت سازی کی طرف. دیکھیں, میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ ہمیں آج بھی استحکام کی ضرورت ہے, بردباری کی ضرورت ہے, رواداری کی ضرورت ہے ملک کے اندر. آج جو حکومت بنائی جا رہی ہے اس میں تمام لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بھی حکومت بنے گی, اگر تو PDM 2 بننے جا رہی ہے تو اس سے کوئی امید آپ نہیں کر سکتے کہ ایک اپوزیشن جو ہے وہ دمادم مسکل اندر کرتی پھرے اور PDM 2 جو ہے وہ 2022 والی جو حکومت تھی اسی طرح کی پرفارمنس اور اسی طرح کے لیم ایکسکیوزز عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے عوام کو مشکلات میں ڈال دیں. اب دیکھیں نا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی متحرک ہیں اس وقت حکومت بنانے کے لیے. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں نے ایک دن ایک بات کی تھی, اگر کلپ نکال لیتی تو بہتر ہوتا, کہ اگر مسلم لیگ نون سمپل میجورٹی لے گی تو ڈرائیونگ سیٹ پر میاں نواز شریف بیٹھیں گے, وہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے. اگر مسلم لیگ نون سمپل میجورٹی نہیں لے گی تو وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. آج بات اس طرف چلنا شروع ہو گئی ہے. اچھا, میاں شہباز شریف صاحب کا نام چلنا شروع ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے. اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف. دیکھیں, پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ کا تقاضا تو ضرور کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کا جو نام پٹ کیا گیا ہے, میری ذاتی ایک خواہش یا تجویز کہہ لیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نے نام پٹ کرنا ہے پھر آصف علی زرداری صاحب بلاول صاحب سے زیادہ موزوں تھے, تجربہ کار آدمی تھے, ملک اس بحران میں ہے, تو ایسے بندے کو آنا چاہیے. اچھا, اگر پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ سے ویڈرا کرتی ہے تو پیپلز پارٹی اوبیسلی اس کے متبادل کچھ نہ کچھ تو لے گی, اپوزیشن میں پھر صدارت لے گی. اپوزیشن والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اپوزیشن والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کنڈی صاحب نے صرف ہمیں جو ہے نا CC میں فیصلہ وہ ہوتا ہے جو پہلے سے پتہ نہیں, یہ کون سی بات ہے ایسی, سب کو نہیں پتا CC کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی. یہ تمام PDM کی پارٹیاں اسی تنخواہ پہ نوکری کرنے جا رہی ہیں جس پہ انہوں نے یہ 16 ماہ پہلے کی تھی, جس کا PDM 2 کا نام دے رہے ہیں, جس پہ PTI کرنا چاہتے تھے. یہ سارے مل کے اسی طرح کی حکومت بنا رہے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کو صدارت کا عہدہ ہے, وہ بھی خالی ہے. چیئرمین سینٹ کا عہدہ مارچ میں خالی ہونے جا رہا ہے. پھر سپیکرز ہیں, قومی اسمبلی کا سپیکر ہے, چیئرمین سینٹ ہے, اس طرح پھر صوبے ہیں. اب دیکھیں نا, سندھ میں بڑا کلین سویپ کیا پیپلز پارٹی نے, وہاں پہ KP میں PTI کلین سویپ کر گئی ہے. 2 صوبے تو سائڈ پہ کریں, باقی پنجاب اور بلوچستان یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بننی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی, سندھ میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی, وہاں پہ مل کے حکومت بنائیں گے, یہاں پہ بھی مل کے حکومت بنائیں گے. اب پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر بھی اہم سیٹ مانگی تھی, لیکن میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی کو آفر کی گئی ہے یا آپ سینئر وزیر لے لیں یا ڈپٹی CM لے لیں, اس کے علاوہ گورنر کی ایک سیٹ موجود ہے. لہٰذا یہ ساری جو ہے نا عہدوں کی بندر بانٹ ہوگی, کیونکہ PDM 2 کے فارمولہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا فارمولہ ہے. اسی فارمولے کو فل ان بلینکس ہے, اس میں نئے نام بھرنے ہیں. آپ نے اپنی فیورٹ جماعت کا ذکر نہیں کیا جناب, میں کہنے لگا تھا پچھلی دفعہ بندر بانٹ میں وہ جماعتیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, وہ بندر بانٹ کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ. PTI کا تھوڑا سا اس میں ذکر کرنا چاہوں گا. اب دیکھیں, یہ نشاط صاحب نے کہا کہ انہوں نے 180 کا تقاضا کر دیا 185 کا, ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں. اگر ان کی 10 بنتی تھی, 15 بنتی تھی, 2 بنتی تھی, جتنی سیٹوں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ اتنا تقاضا بھی نہ کرتے اگر شفافیت ہوتی. لیکن کیونکہ اس وقت نمبر گیم کے اندر PTI سب سے آگے ہے, حکومت بنانا ان کا بھی حق ہے. اگر وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ مل کے
وہ لوگ فرض کریں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو مل کے بنا رہے ہیں، کوئی ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ آزاد اور پیپلز پارٹی مل کے بنا سکتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ زیادہ کمفرٹیبل نون کے ساتھ ہے، چچا بھتیجا کی حکومت ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، بڑی اچھی چلی تھی، وہ حکومت کے اندر انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی. ایشو تو آئے ہیں گورننس کے، ایشو تو پریشانی تو ہوئی تھی عوام کو، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ بہت کمفرٹیبل تھے. اچھا جی، ایک گھومنے پھرنے پہ بلیو رکھ رہے تھے، حکومت کرنے پہ بلیو رکھ رہے تھے. اعظم صاحب کی سب سے فیورٹ جماعت کا ذکر کروں گی، ایم کیو ایم نے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اپنے پوائنٹس رکھے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کراچی بھی دے رہے ہیں. اچھا نشاط صاحب کی طرف جانے سے ایم کیو ایم پہ صرف ایک جملہ، وہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے وہاں پہ کہ یہ ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے جنہیں 17 سیٹیں دے دی گئی ہیں. جناب وہ تو بڑا اپنا پلان تیار کر کے بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہی باتیں کرنے والے جماعت اسلامی صاحب پورے پاکستان کے اندر اپنے جو ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں، انہوں نے جتنے ووٹ لیے ہیں نا، وہ سارے بھی اکٹھے کر لیں تو شاید ایک نیشنل اسمبلی کی وہ حلقہ نہ جیت سکیں. اب دیکھیں نا، یہی پرابلم ہے. یہی میں کہتا ہوں، ذمہ داری والا ایلیمنٹ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. ذمہ داری ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو اگر ذمہ داری نہیں کریں گے، لوگوں کو کس حد تک یہ اس طرح کی باتیں کر کے بیوقوف بنائیں گے، یہ بڑا پرابلم ہے. دوسری بات میں بتاؤں، دیکھیے پنجاب میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. جو اس وقت فگرز ہیں ان کے مطابق پنجاب میں نون لیگ کو ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں نون لیگ کمفرٹیبل ہے، وہ حکومت بنا لے گی. ایک بات. دوسری بات، اب دلچسپ بات کیا ہے، میں جب یہ قادر، کیا نام تھا ان کا، وسیم قادر صاحب نے جب جوائن کیا تو میں سوچتا رہا، میں نے کہا یار وسیم قادر صاحب کو جوائن کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے یہ جو ہے، جو نون لیگ کے پاس نمبر ہے، جو پیپلز پارٹی کے پاس نمبر ہے، جب انہوں نے مل کے حکومت بنانی ہے اور ایم کیو ایم ان کے پاس ہے، یہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن ہے، یہ اچھی خاصی کمفرٹ اس کے ساتھ یہ حکومت بنانا ہے. پھر یہ ان کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے ان کو. اسی وجہ سے ویسے چوئی صاحب ریٹ بھی بڑا ڈاؤن ہو گیا، بہت زیادہ ہے. یہ اچھی بات ہے، ریٹ ختم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. وہ بہت زیادہ ہو گئے نا. تو مجھے پتا ہے کہ کتنے رابطے، مجھے نون لیگ کے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ 22 کے قریب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں. ادر دین وہ جو مجھے پتا چل رہا ہے وہ رابطے کر رہے ہیں جو بھی ہے. خیر ہم تو چونکہ نہ اس دن پسند کرتے تھے، نہ ہم 2018 میں اس کو صحیح سمجھتے تھے، نہ آج مجھے یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو آپ ان کو کیوں کر رہے ہیں. لیکن اب معاملہ کیا ہے، میں نے اس کو پروب کرنا شروع کر دیا. چوئی صاحب، میں نے کو 8-10 ڈفرنٹ جماعتوں کے اندر میں نے فون کر کے، جو میرے ذرائع ہیں، تعلقات ہیں، میں نے ان سے فون کیا، ان سے پوچھا، میں کہا کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو، جب آپ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے. پھر وہ بات شروع ہوئی جو سیاسی انتشار والی ہے اور مسائل کی، جو آگے فیوچر کے اندر گورنمنٹ کی پوزیشنز ہیں، جو معاملات آگے چلنے ہیں. میں شروع سے ایک بات کہتا تھا کہ پہلی خواہش پی ڈی ایم جماعتوں کی یہ تھی جس میں نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ انڈیپینڈنٹ حکومت بنائے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جب یہ انڈیپینڈنٹ حکومت بنائیں تو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ پیپلز پارٹی کے پاس رہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو معاملات اب چل رہے ہیں نا، وہ ابھی بھی اس فارمیشن کو ویسے تو پورا نہیں کر سکتے، جو اس وقت نمبر گیم ہے اس کے اندر، وہ اب اور طرح سے چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ان کی کوشش یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی اپوزیشن جس میں ایک لارج نمبر موجود ہو، وہ حکومتوں کو چلنے نہیں دیتا. ہمیں اسٹیبل حکومت چاہیے، اگلے جو ٹائم میں 5 سال ہے اس کے اندر اسٹیبل حکومت چاہیے. اب اس کے لیے کیا حربے اختیار کیے جاتے ہیں، کیا آزمائے جاتے ہیں. تکنیکی بنیادوں پہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تکنیکی بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف ایگزسٹ نہیں کرتی اسمبلیوں کے اندر ابھی تک. فی الحال جو سچویشن ہے وہ بطور پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تکنیکی بنیادوں پر تو تحریک انصاف ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ نہیں مجھے پتا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہتا. لنڈن پلان کے مطابق تو تکنیکی بنیادوں پر تو وہ لنڈن پلان سے پہلے بھی بڑے پلان ہیں اور اب بھی پلان چلی جا رہے ہیں. وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، مطلب الیکشن کمیشن کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اسمبلیوں میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. اب اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے کہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا مورل، اس کے اندر اخلاقی، اور ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن قانونی طور پہ وہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جس کا جدھر چاہے دل چاہے گا وہ جانے کی کوشش کرے گا، کیا بارگین ہے، کیا نہیں ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے، یہ بات کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر پی ڈی ایم حکومت بنا سکتی ہے، ان کو ایک بھی شخص پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتا ہوا نہیں لینا چاہیے. جو آئے گا یہ وہی قادر صاحب ہیں جو کل پاکستان تحریک انصاف میں گئے تھے، آج نون لیگ میں گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں واپس اپنے گھر آ گیا ہوں. کل ان کا گھر نیا ہوگا اور یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہوگی، اس کی بساکیاں جتنی یہ نیچے بنائیں گے اتنا پرابلم میں آئیں گے. اور انہی کا نام استعمال کر کے اپنے ووٹ بھی لیا. جناب وقت بھی مختصر ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی مخلوط اگر حکومت بن جاتی ہے اور کیا وہ عوام کو آپ کو لگتا ہے ڈیلیور کر سکے گی، اور اگر نہ کر سکی تو ان سے کون سوال پوچھے گا؟ ابھی آپ نے کنڈی صاحب کی ایک پوائنٹ انہوں نے دیا کہ اگر اس قسم کی حکومت نہیں بنتی
تو کیا ہم ری الیکشن افورڈ کرتے ہیں؟ اس وقت حالات اتنے کمفرٹیبل نہیں ہے کہ دوبارہ کسی جماعت کسی بھی جماعت کے لیے کمفرٹیبل چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. یہ چوں کا مربع ہے. اور آپ چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ تو ایک پی ڈی ایم میں وہ ایک ڈیفرنٹ حکومت تھی. اب 5 سال کا آگے ٹینیور ہے، 5 سال اکٹھے چلنا ہے. آپ نے کس طرح چلنا ہے، ملک کو اس گرداب سے کس طرح نکالنا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. بڑے مشکل چیلنجز ہیں سامنے. 10 سال اور جب آپ کے ساتھ کچھ 4 5 6 چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ساتھ شامل ہوں گی. آپ کو میاں نواز شریف نے 2013 میں کہا تھا کہ مجھے بلیک میلنگ نہیں چاہیے، چھوٹی جماعتوں کا ساتھ نہیں چاہیے. انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایک سیٹ والی جماعت آتی ہے اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. آپ ایم کیو ایم کا دیکھیں، ایم کیو ایم جب تک اس کی ڈیمانڈز پوری ہوتی رہتی ہیں وہ اس حکومت کا ساتھ دیتی ہے. جب ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی ایم کیو ایم ساتھ ہی اپنا راستہ تبدیل کرتی ہے. اب تو سیٹیں بھی ڈبل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس سیٹیں بھی 17 ہیں. ان کی بلیک میلنگ کی پوزیشن بالکل ہی چینج ہو چکی ہے. اب وہ جس حکومت کو چاہیں وہ ڈی ٹریک کریں گے اتنی سیٹوں کے ساتھ. لہٰذا آنے والی حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کی معیشت، اور معیشت جو ہے وہ اس کا دارومدار ہے آپ کے سیاسی انتشار کے اوپر. اگر آپ نے آج یہ انتشار ختم نہ کیا، آج جو لوگ اس پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یا جن کی شکایت ہے وہ دور نہ کی، ڈنڈے کے زور پہ کرنے کی کوشش کی، تو یہ انتشار بڑھتا چلا جائے گا، یہ کم نہیں ہوگا. کیونکہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا حق ہے کہ وہ شور مچائے، وہ احتجاج کرے. ٹھیک ہے، اس میں آئین آپ کو اجازت دیتا ہے احتجاج کی. وہ کوئی غیر آئینی کام نہیں کر رہے. آپ ایک پارٹی کے لیے دفعہ 144 لگا دیں اور باقی لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں، اس طرح تو سسٹم نہیں چلے گا. یہ تو کھلا تضاد ہے. نشاط صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے آپس میں رابطے ضرور رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی پلان ہے نہیں ہے، اور اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ان سے سوال کون پوچھے گا؟ دیکھیے اس وقت جو معیشت پر کو ڈیلیور کرنے کا پلان صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جو بلاول صاحب نے جتنی تقریریں کرنی تھی کر لیں، وہ ہمیں بھی پتا تھا، مجھے تو کم از کم یہ پتا تھا، مجھے نہیں پتا کوئی اس سے ایگری کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے، وہ کوئی بھی پلان قابل عمل نہیں تھا. لیکن جو منشور نون لیگ نے دیا تھا اس کے اندر کہیں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی جو آئی ایم ایف سے کنٹراڈکٹری ہو. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو وہ ان کو پتا ہے کہ اس بات کا کہ انہیں آئندہ آئی ایم ایف پلان میں جانا ہے، اس کے بغیر ہم آگے فی الوقت تو سروائیو نہیں کر سکتے. اب اس سچویشن کے اندر جو بھی معاملات آگے آئیں گے، معاشی پلان تو ان کے پاس موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ضرور رہے گی کہ یہ جو جس طرف چوئی صاحب نے اشارہ کیا نا کہ گورنمنٹ، میں تو اگر وہ ذرا آپ بھی خواہشوں کا اظہار کرتی ہیں، میں بھی ایک خواہش کا اظہار کر دوں. ایمانداری کی بات بتاؤں، سیاست اور سیاسی، شاید میری بات آج آپ کو نا دیوانے کی بڑھ لگے گی یا اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ جو 2018 میں ہم کہتے تھے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھی. چھوٹا سا عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے بندے جو ہیں وہ بھیج کے کمفرٹیبل پوزیشن بنا کے نون لیگ کی بغیر کسی اس کے کہ جی یہ آزاد تو ہیں ہی، یہ آپ کے ساتھ گورنمنٹ کریں گے اور جو آپ 5 سال کرنا کریں، پھر اس کے بعد ہم اگلی گورنمنٹ بنائیں گے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح کی بہت ساری تجاویز آتی ہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے تاکہ پولیٹیکلی آپ اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں اور جواب دیں پھر عوام کو 5 سال بعد کہ آپ نے کیا گیا. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا. چلتا ہے پلان کیا کیا ترتیب ہوں گے، کتنے تبدیل ہوں گے، یہ تو وقتاً فوقتاً ہمیں پتہ چلتا رہے گا. لیکن اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.